बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है आफत ज़दा नावल एपिसोड नंबर 13। अहाते में कूदने के बाद हम 10-15 सेकंड तक बेहरकत खड़े रहे और हालात का जायजा लेते रहे, फिर आगे बढ़े। इंग्लिस्तान पहरेदार बस्तूर रिवॉल्वर की जिद में एकदम गराहट की आवाज में गराया। ये क्या है? मैंने अपने यरमाली से पूछा। रखवाली के कुत्ते हैं, तुम्हें फाड़ खाएंगे। वो तूफान के शोर की वजह से मेरे कान में चीख कर बोला, आने दो। और वो वाकई पहुंच गए। उनकी तादाद 3 थी। वो वाकई देखने में गधे लगते थे। उनकी खौफनाक आवाजें दिल दहला देने वाली थी। बिजली चमक चुकी थी, अब उसकी जोरदार कड़क सुनाई देने वाली थी। मैंने कड़क का इंतजार किया। जो ही कड़क सुनाई दी, मैंने सिलेंसर लगे रिवॉल्वर से यके बाद दीगर 4 गोलियां चलाई। तीनों कुत्ते अपनी खोपड़ियों और गर्दन में सुराख लेकर जमीन बोस हो गए। मैंने सफाक लेचे में पहरेदार से पूछा, वो लड़की कहाँ है जिसे पकड़कर जजीरे पर लाया गया है और जो तुम्हारे शौराक की महबूबा कहलाती है? पहरेदार की गिगी बन चुकी थी। उसने दूसरी मंजिल की एक मेहराबदार खिड़की की तरफ इशारा किया जिसकी दूसरी जानिब सुर्खी माइल रोशनी थी। झूठ तो नहीं? मैंने रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन में घुसेड़ते हुए कहा। उसने जानकनी के आलम में लरसते एक कुत्ते की तरफ देखा और जल्दी से इनकार में सर हिलाया। ठीक है, अगले जहां में जाकर तुम्हें सच का इनाम जरूर मिल जाएगा। मैंने रिवॉल्वर उसके तरफ सीधा किया। वो जान बख्शी के लिए पाँव में गिर गया। उसका सर झुक गया था। मैं चाहता भी यही था। मैंने रिवॉल्वर की तूफानी ज़रब उसकी गर्दन के खास हिस्से पर लगाई और 1-2 घंटों के लिए उसे दुनिया माफिया से बेखबर कर दिया। उसके बेहोश जिस्म को घसीटकर मैंने फूलदार झाड़ियों के हुक्म में छुपाया, फिर तीनों जसीम कुत्तों की लाशें घसीटकर उसके करीब ढेर कर दी। सिर्फ 5 मिनट बाद मैं 1-2 इंच चौड़े खतरनाक कारसवार नंगे पांव चलने के बाद इस खिड़की में पहुंच चुका था जो आरजू के कमरे में खुलती थी। इस तूफानी रात में शायद किस्मत मेरा साथ देने पर तुली हुई थी। मैंने दबाव डाला तो खिड़की खुल गई। तेज हवा फराटे भरती कमरे में दाखिल हुई। रेशमी पर्दे लहराए और कमरे के वस्त में खड़ी हुस्न की देवी के लंबे बाल दीवानावार झूम गए। उसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई थी। अंदर घिसटते ही मैंने खिड़की अंदर से बंद की और बरसाती की टोपी सर से हटाकर कंधे पर फेंक दी। आरजू सख्ती के आलम में मेरी तरफ देखती चली जा रही थी। ये शाहाना अंदाज में सजा हुआ एक खूबसूरत कमरा था। शानदार मनकश मसहरी पर छप्पर कट था। मेहराबी तनु से सच्चे मोतियों की जालें लटक रही थी। दबीस पर्दे, बेश कीमत गालीचे, गुदास कलीन, क्या नहीं था इस कमरे में। आरजू ने शफाबी का महीन गुलाबी लिबास पहन रखा था। उसके गले में जमुर्द, याकूत और फिरोजे से परोई हुई माला थी। मुझे बिल्कुल यही लगा कि मैं किसी हसीनो जमील आली मर्तबत शहजादी के रूबरू खड़ा हूँ। स्याह बुर्का पहनकर शाहरा कायद-ए-आज़म पर ईद की शॉपिंग करने वाली लड़की और इस महल में रहने वाली शहजादी में कितना फर्क था। इतना फर्क था कि तसव्वुर ही में नहीं आ सकता था। आप यहाँ? उसके होंठों से फंसी फंसी आवाज निकली। हाँ तो तुम तो मुझे मार चुकी हो। अब मेरी लाश को चलता फिरता देखकर तुम्हारा हैरान होना लाजमी है। खुदा के लिए जलाल, आहिस्ता। आमरा ऊपर वाली गहरी में है। ये ख्वाबगाह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। ख्वाबगाह के अंदर से ही निहायत खूबसूरत सीढ़ियां एक गैलरी नुमा पोर्शन में पहुंचती थी। वहां मसहरी पर कोई औरत मेवे खाबती। जैसा कि बाद में मालूम हुआ वो आरजू की जाती खादमा कहलाती थी और उसका नाम आमरा था। मैंने कहा, मुझे किसी का डर नहीं आरजू, क्योंकि मैं डरने की हद से गुजर चुका हूँ। आप क्यों आए हैं यहाँ? आप तो... हाँ, मुझे तो तुमने कैद में डलवा रखा था, गलने सड़ने और मरने के लिए। खुदा के लिए जलाल चुप हो जाए। आप नहीं जानते मेरे लिए आप क्या है। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, जिंदा देखना चाहती हूँ। हालांकि तुम अपने अमल से इन दोनों बातों को गलत साबित कर चुकी हो और अब भी कर रही हो। तो मुझे मार रही हो और तरपा कर मार रही हो। तो मेरी तरफ केरन जैसी लड़की बेचती हो और ये समझती हो कि मैं उसके हुस्न के जाल में फंस जाऊंगा, क्योंकि ऐसे दिल आजार बेइस्तेमाल कर रही हो तुम। आहिस्ता बोले जलाल, अगर आमरा जाग गई तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। मेरे लिए तो बहुत देर से बर्पा हो चुकी है आरजू। आज तुम्हें फैसला करना होगा। वाकई मुझे जिंदा देखना चाहती हो या सिर्फ कहने की बातें हैं? लेकिन कोई भी जवाब देने से पहले एक बात जहन में अच्छी तरह रख लो।
میں تمہاری خاطر ہر بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری جدائی کا چھوٹے سے چھوٹا غم بھی اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ پلیز آرزو مجھ پہ رحم کرو، اب اور ہمت نہیں مجھ میں یہ غم سہنے کی۔ میری مثال ڈوبتے شخص کی ہے، میں تمہارے بیکرا غم میں ڈوب رہا ہوں۔ میرے خط اس آس میں تمہاری جانب اٹھے ہوئے ہیں کہ تم مجھے سہارا دے دو گی۔ یہ ایک ایسی آس ہے جو ٹوٹ کر بھی ٹوٹ نہیں پا رہی۔ یہ ایک ایسی امید ہے جو 1000 بار مر کر بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ دھیمی اور کڑاہتی ہوئی آواز میں بولی، میں کیا کروں جلال، ہم ایک ایسے سیاد کی قید میں ہیں جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائے، میرا اسیب مجھے ڈھونڈ لے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مجھے بھول جائے جلال، لوگ مر بھی تو جاتے ہیں، وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ میرا دل کہتا ہے وقت آپ کے زخموں کو بھی بھر دے گا، روتے روتے آپ کے آنسو بھی خشک ہو جائیں گے۔ پھر کوئی اور لڑکی آپ کی زندگی میں آئے گی، اس کے ساتھ وہ بلائیں نہیں ہوں گی جو میرے ساتھ ہیں۔ وہ آپ کو شاید مجھ سے بھی بڑھ کر پیار کرے، آپ کے آنگن کو جنت بنا دے، وہ سب کچھ آپ کو دے دے جو میں بد نصیب نہیں دے سکتی۔ وہ رو رہی تھی، آنسو اس کے رخساروں سے موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ میرے دل کی کیفیت بھی عجیب تھی۔ اس طوفانی رات کے پس منظر میں ایک طوفان میرے اندر بھی برپا تھا۔ جو کچھ بھی دل کے اندر تھا آج زبان پر آنے کو مچل رہا تھا۔ جذبے آنسو میں ڈلنا چاہتے تھے اور خوبصورت الفاظ بن کر میری زبان کے راستے آرزو کی سماعت میں اتر جانا چاہتے تھے۔ میں نے عجیب جذباتی لہجے میں کہا، تو پھر لا دو مجھے اپنی جیسی آرزو، ایسے ہی آنکھیں، ایسے ہی ہونٹ، ایسے ہی رخسار اور ایسا ہی دل۔ پوری دنیا بھی گھومو گی تو نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش مت کرو آرزو، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو۔ میں تمہاری قسم کھا کر تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں اپنے تمہارے راستے کی ہر رکاوٹ کو ٹھوکر سے اڑا دوں گا۔ ایک بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر تو دیکھو، تمہیں میرے اندر حوصلے کا ایک پہاڑ نظر آئے گا۔ ایک بار آزماؤ تو صحیح مجھ کو، یہ مصیبتیں، یہ آفات سب ایک دھند کی طرح ہے۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن کر آگے بڑھیں گے تو یہ دھند چھٹتی چلی جائے گی۔ یہ اتنی گمبھیر نہیں جتنی دور سے نظر آتی ہے۔ ہمت کرو آرزو، مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہیں اس دھند کے اندر سے اڑا کر لے جاؤں گا۔ آج میری التجا کو مت ٹھکرانا، وقت آگے بڑھ جائے تو پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی ایسی رات نہ ہو، ایسی بات نہ ہو، قبولیت کی کوئی ایسی گھڑی نہ ہو، پھر ساری زندگی تم بھی ان لمحوں کو یاد کرتی رہو اور میری روح بھی ان ناکام ساتھوں کے دکھ میں سسکتی رہے۔ آؤ آج ان گھڑیوں کو محبت کے وجدان سے یادگار بنا دیں، اپنے سچے جذبے کا ہاتھ تھام کر اس جبر کے حصار سے نکل جائیں۔ میرے ہاتھ بے اختیار آرزو کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے دیکھا آرزو کے حسین چہرے پر ایک رنگ لہرا گیا، اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں خود فراموشی کی ایک لہر ابھری اور اوجھل ہو گئی۔ بس ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے آگے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو تھامے گی اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ جائے گی، مگر اگلے لمحے جیسے وہ پھر اپنے آپ میں قید ہو گئی۔ ایک ہچکی بے بسی کی آواز بن کر اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ اس نے بے قراری کے عالم میں اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا تو ریشمی بال منتشر ہو گئے۔ وہ کرا کر بولی، یہاں سے کوئی آج تک اپنی مرضی سے نہیں نکل سکا، اور مجھ پر تو اتنے پیرے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں جلال، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموش ہو گئی مگر اس کا سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ میں کئی لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ لمحے، یہ قربناک لمحے مجھے صدیوں سے بھارے تھے۔ آنسو کا ایک آبشار تھا جو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہا تھا اور میری ہستی کو مسمار کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ایک بار پھر سوچ لو آرزو۔ میری آواز کی گمبھیرتا کو محسوس کر کے اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ لامبے میں 2-3 بار لرز کر جھک گئی۔ انکار بلیک وان کی تحریر کی طرح اس کے منہ پر درج تھا۔ میرا پورا جسم غم و غصے کی شدت سے لرزنے لگا۔ میں نے کہا، یہ ہے محبت آرزو، جو جدائی سے شروع ہو کر جدائی پر ختم ہوتی ہے، جس کا صلہ دکھ ہی دکھ ہے، انکار ہی انکار ہے۔ میں بڑی بدقسمت ہوں جلال، جس کے نام کے ساتھ میرا نام آتا ہے وہ دکھ کے اندھیرے میں غرق ہو جاتا ہے۔ اب مجھ سے دور چلے جائیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، یا پھر اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیں۔ تم خود ترسی کا شکار ہو آرزو، اپنی قسمت کو الزام دے کر خود کو الزام ثابت مت کرو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں۔ ہاں جلال، میں نے نہیں کی محبت، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ روتے ہوئے بولی، آج شاید پہلی بار تم نے سچ کی زبان بولی ہے۔ ہاں یہ سچ ہے جلال، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اچانک خوابگاہ کے باہر سے ایک مانوس گراہٹ ابھری۔ میں پہچان گیا، یہ گدھے کے سائز کے سین برنارڈ کتے کی آواز تھی۔ لمبے لمبے بالوں والے یہ دہشت ناک کتے یہاں نگرانی کے فرائض انجام دیتے تھے۔
یہ آواز سنتے ہی آرزو کے حسین سراپے پہ لرزہ طاری ہوا۔ غم میں ڈوبا ہوا چہرہ اب 2 ہی لمحوں میں دہشت کا تاثر پیش کرنے لگا۔ اس نے وحشی کھرنے کی طرح دائیں بائیں دیکھا، پھر تیزی سے بولی، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ سینہ شک کر دینے والی رکھائی تھی اس کے لہجے میں۔ میں نے نمناک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر تیزی سے گھوم کر خواب گاہ سے نکل گیا۔ 2 انچ چوڑے نہایت خطرناک کارنز پر ننگے پاؤں چلتا ہوا میں واپس چھت پر پہنچا۔ بارش کا سلسلہ جاری تھا، تاہم ہوا کا زور کچھ کم ہو گیا۔ چھت سے میں نے اپنی جوتی پہنی، برساتی کی ٹوپی کو اپنے سر پہ درست کیا اور محتاط قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سیڑھیاں محل کے زنان خانے میں واقع تھی اور ان کے ذریعے میں محل کی اوپری دیوار تک پہنچ سکتا تھا۔ ابھی میں سیڑھیوں سے کچھ دور ہی تھا کہ میری نظر نیچے احاطے میں گئی۔ احاطے کی چاروں جانب ایک روشن برآمدہ تھا۔ اس خوبصورت برآمدے میں منقش محرابی در تھے۔ نوجوان ملازمائیں تتلیوں کی طرح ان برآمدوں میں اٹھتی پھرتی نظر آتی تھی۔ ان کے جسموں پر ساڑی نما لباس تھے اور بالوں کے جوڑوں پر رجنی گندھا کے پھول تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مگر لگتا تھا کہ موسم کا لطف لینے کے لیے زنان خانے کے اکثر مکین ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ کسی جگہ سے موسیقی مدھم مدھم آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں برآمدے میں جس چیز کو دیکھ کر چونکا تھا وہ ایک نوجوان مرد کا سایہ تھا۔ یہ سایہ ایک راہداری سے برآمد ہوا تھا اور تیز قدموں سے برآمدے میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ اس سائے کو دیکھتے ہی میری ساری حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ میں نے بارش کی بوچھار سے بچنے کے لیے آنکھوں پہ ہاتھ کا چھجا بنایا اور آنکھیں سکوڑ کر ساری توجہ سے دیکھا۔ مجھے صورت نظر نہیں آئی، مگر سراپا اور چال ڈھال چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ برآمدے میں خراما جانے والا شخص میرے لیے اجنبی نہیں، یہ وہ شخص تھا جس کو میں ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں ایک ادھوری جھلک سے پہچان سکتا تھا۔ یہ کاشف تھا، میرا دوست، میرا جگر، میرا سب سے پیارا اور قریبی دوست۔ میرے ذہن میں آندھی سی چلنے لگی۔ کاشف کے حوالے سے وہ ساری باتیں یاد آئی جو کچھ دن پہلے مجھے اکبر خان نے بتائی تھی۔ اکبر خان نے بتایا تھا کہ کاشف اسی محل نما عمارت میں رہ رہا ہے جہاں شوراک رہتا ہے۔ اکبر خان نے کاشف کے شاندار رہن سہن کا ذکر بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ اپنے حال میں بالکل مست نظر آتا ہے۔ آج اکبر خان کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ میں کاشف کو محل کے زنان خانے میں دیکھ رہا تھا۔ سوچنے کی بات تھی کہ اتنی رات گئی کاشف کو محل کے زنان خانے میں کیا کچھ کام ہو سکتا ہے۔ میری نظر مسلسل کاشف کا تعاقب کر رہی تھی اور پھر یوں ہوا کہ میں خود بھی اسی جانب چلنے لگا جس جانب کاشف جا رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ نیچے برآمدے میں جا رہا تھا جبکہ میں چھت پر تھا۔ برآمدے ہی کی طرح چھت بھی بہت طویل تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کاشف کا رخ اس خاص عمارت کی طرف ہے جدھر سے کچھ دیر پہلے میں لوٹا ہوں، یعنی وہ اسی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا جہاں آرزو تھی۔ میرا تجسس مزید بڑھا اور انداز بھی پہلے سے محتاط ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر میں چھت پر اوندا لیٹ گیا۔ میرا سر منڈیر کے قریب تھا اور میں وہاں سے کاشف کی حرکات و سکنات دیکھ سکتا تھا۔ 1-2 منٹ بعد میرا یہ شبہ یقین میں بدل گیا کہ کاشف آرزو کی خوابگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ میرے جسم میں سنسنی کی ایک بلند لہر اٹھی اور دل و دماغ کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ میں چھت پر رکوع کے بل چلتا ہوا دوبارہ اس خطرناک کانز پر پہنچا جس پر چل کر میں اس سے پہلے آرزو کی خواب تک پہنچا تھا۔ میں نے جوتا اتارا اور ایک بار پھر اس پل سرات کارز کو طے کرنے لگا۔ یہ بڑا عجیب سفر تھا۔ دل کی دھڑکنیں زیر و زبر ہو رہی تھی اور تجسس کا گہرا سیاہ دھواں سینے میں بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آرزو کی خوابگاہ کی کھڑکی کے اوپر ایک چھجا سا تھا۔ میں اس چھجے سے لٹک کر ایک روشن دان کے قریب پہنچا۔ یہ روشن دان آرزو کی خوابگاہ میں کھلتا تھا۔ بارش اب بوندا باندی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہاں، کسی وقت بجلی چمکتی اور قرب و جوار ایک لحظے کے لیے روشن ہو جاتے۔ یہ روشنی میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر کسی پہرے دار کی نظر 40 فٹ اونچ دیوار پر چپکے ہوئے سائے پر پڑتی تو وہ چیخو پکار کر کے بہت سے افراد کو اکٹھا کر سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ میری قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ میں نے روشن دان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو وہ اندر کی طرف سرک گیا۔ اتنی درس پیدا ہوئی کہ میں خوابگاہ کے نصف سے زائد حصے کو دیکھ سکتا تھا۔ روشن دان کے سرکنے سے مدھم سی آواز ضرور پیدا ہوئی، لیکن یہ آواز اتنی بلندی میں تھی کہ خوابگاہ کا مقیم متوجہ ہو سکتا۔ آرزو بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کا چہرہ بازو میں چھپا ہوا تھا اور سینے کا زیرو بلب چگلی کھا رہا تھا کہ وہ ہچیوں سے رو رہی ہے۔ پھر وہ بستر پر اوندی لیٹی اور آمرا کسمسانے لگی۔ چند لمحوں کے لیے مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ شاید وہ جاگ جائے گی، لیکن پھر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور دوبارہ سو گئی۔ آرزو مسلسل رونے میں مصروف تھی اور میں اسے روشن دان کی در سے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران خوابگاہ کے دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ آرزو پوری طرح چونک گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر
اپنے بالوں کو درست کیا، سر پہ اوڑھنی دی اور چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد دروازے کی طرف دھیمے قدموں سے بڑھی۔ اس نے بڑی آہستگی سے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ میری حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی تھی۔ میں خوابگاہ کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں کاشف کھڑا تھا۔ کاشف نے آرزو سے کوئی بات کی اور پھر وہ اندر چلا آیا۔ آرزو نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی نظر آتی تھی اور کاشف سے دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ کاشف بھی سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا۔ میں کبھی کاشف کا چہرہ دیکھا تھا، کبھی آرزو کا۔ یہ وہی کاشف تھا جس کے بارے میں چند دن پہلے میں بہت متفکر تھا۔ مجھے نہیں یقین تھا کہ میں اسے کبھی دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ اس کی صورت ہر گھڑی میری نگاہوں میں گھومتی رہتی، لیکن آج میں اسے جیتا جاگتا اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ میری نظروں نے بار بار اس کے چہرے کا طواف کیا، تاہم میرا ذہن کسی اور ہی سوچ میں کھویا رہا۔ کاشف کی یہاں موجودگی میرے لیے بے حد حیران کن تھی۔ وہ بہت سے وسوسے جو میرے ذہن میں سر اٹھاتے رہے تھے، لیکن اب گہری نیند سوئے ہوئے تھے، دھیرے دھیرے بیدار ہونے لگے۔ مجھ سے بہت کچھ چھپایا تھا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ اس نے جو کچھ چھپایا وہ خود ہی ایک دن اس کی زبان پر آ جائے گا، لیکن میرا یہ جاگسل انتظار رائگاں گیا۔ اور آج اس تاریک رات میں ایک اور بھیانک سوال میرے سامنے آ کھڑا ہوا، اور وہ یہ تھا کہ کاشف یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ آرزو کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کا قیمتی لباس ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ انگلیوں میں ہیرے کی 2 قیمتی انگوٹھیاں تھی، گلے میں موتیوں کی ایک مالا تھی۔ اس نے مونچھیں صاف کرا دی، بال کچھ بڑھائے، شاید وہ مقامی لوگوں کی طرح بالوں کو کندھے تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ خلیے کے اعتبار سے کافی بدلا ہوا لگتا تھا۔ آرزو کی پلکیں سوجی تھی۔ وہ کاشف سے بات تو کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے سے بے چینی صاف نظر آ رہی تھی، جیسے وہ چاہ رہی ہو کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے۔ ایک دو بار گیلری میں اس نے خوابیدہ فربہ اندام ملازمہ کی طرف اشارہ بھی کیا۔ کاشف کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھی۔ وہ اسے والہانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ پھر میری نگاہوں نے ایک پتھرا دینے والا منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ کاشف آرزو کی طرف جھکا، اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے آرزو کی ٹھوری اوپر اٹھائی اور چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ دھیمے لہجے میں آرزو سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اچانک گیلری میں لیٹی ہوئی ملازمہ بری طرح کھانسنے لگی اور کھانستے کھانستے بڑبڑانے لگی۔ بالکل یہی محسوس ہوا کہ وہ ابھی اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ اس صورتحال سے آرزو ایک دم لرز اٹھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور خاص واسطہ نظروں سے کبھی عاشق اور کبھی گیلری کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے گھبرائے ہوئے لہجے میں تیز تیز کاشف سے کچھ کہا۔ کاشف کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ میری آنکھوں میں جیسے دبکے ہوئے انگارے رکھے گئے تھے۔ یوں لگا جیسے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا ہے۔ کاشف سے کے باہر نکلتے ہی میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سابقہ راستے سے ہوتا ہوا واپس چھت پر آیا۔ چھت پر پہنچ کر میں نے جوتا پہنا، منڈیر کے قریب اوندا لیٹ کر انتظار کرنے لگا کہ کاشف مجھے نیچے برآمدے میں نظر آئے۔ میرا انتظار طویل ثابت نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد کاشف نظر آیا۔ وہ واپس جا رہا تھا۔ میں اس کا رخ دیکھتا رہا اور تاریک چھت پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ کاشف زنان خانے سے نکلا اور مردان خانے میں داخل ہوا۔ زنان خانے اور مردان خانے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ میں مردان خانے کی چھت پر پہنچا۔ کاشف مسلسل مجھے نظر آ رہا تھا۔ وہ رمجم برستی بارش میں برآمدے کے اندر چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک دو افراد سے مختصر بات بھی کی اور پھر اپنے راستے پر آگے بڑھتا ہوا محل کی اصل عمارت سے باہر نکل آیا۔ مہمان خانہ محل سے جدا تھا، لیکن عمارت محل کی عمارت سے ملحق تھی۔ چھتیں بھی آپس سے ملی ہوئی تھی۔ میں کاشف کا تعاقب کرتا ہوا مہمان خانے کی چھت پر پہنچا۔ اکبر خان نے مجھے بتایا کہ کاشف آج کل مہمان خانے میں رہ رہا ہے۔ اگر وہ مہمان خانے میں رہ رہا تھا تو پھر یقینی بات تھی کہ اب وہ یہاں سونے کے لیے آیا ہے، کیونکہ رات کافی گزر چکی تھی۔ میں چھت کے ایک تاریک گوشے میں سمٹ کر بیٹھا اور انتظار کرنے لگا کہ کاشف اپنی خوابگاہ میں پہنچ جائے۔ میرا ذہن جیسے گوڑ توڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو دیکھا کیا وہ سب کچھ حقیقت تھا یا پھر میرا وہم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نظریں دھوکہ دیتی ہیں اور مناظر کے پس منظر میں بھی مناظر ہوتے ہیں۔ میں نے کاشف کو آرزو کے قریب دیکھا، لیکن اس قربت کو کوئی خاص معنی پہنانا مناسب نہ تھا۔ ممکن تھا کہ یہ قربت کسی اور رشتے کے حوالے سے ہو، کسی اور جذبے کے تحت ہو، لیکن پھر یہ بھی ممکن تھا کہ میرے دل و دماغ میں جو بھیانک اندیشے ایک لشکر کی طرح اٹھے تھے وہ درست ہوں۔ کاشف کا رویہ بہت عرصے سے عجیب و غریب تھا۔ پاکستان سے روانہ ہونے کے بعد یہ رویہ اور بھی ناقابل فہم ہوا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اس سوال کے ان گنت جواب ذہن میں آ رہے تھے۔ دنیا میں پیدا ہونے والے بے شمار مسائل اور جھگڑیوں کی بنیاد عورت سمجھی جاتی ہے، اور اگر عورت آرزو جیسی کوئی حسین دوشیزہ ہو تو پھر بڑی سے بڑی انہونی کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔
میرا دل مان نہیں رہا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس دنیا میں کچھ بھی بعید از مکان نہیں۔ عین ممکن تھا کہ کاشف پر آرزو کے بے پناہ حسن نے کسی اور انداز سے اثر کیا ہو، اور انسان تو پھر انسان ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ انسان کے اندر کس وقت کیا کایا پلٹ ہو جائے۔ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ میرے پورے جسم میں ایک ہاکار مچی ہوئی تھی، انتظار کی گھڑیاں گزر نہیں رہی تھی۔ میں جلد سے جلد کاشف کے سامنے جانا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، کچھ پوچھنا چاہتا تھا اس سے، اور کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اس طرح تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب کاشف اپنی خوابگاہ میں پہنچ چکا ہوگا۔ چھت پر گھوم پھر کر میں یہ اندازہ پہلے لگا چکا تھا کہ خوابگاہ کسی جگہ واقع ہوگی۔ میں منڈیر سے لٹک کر ایک چھجے پر پہنچا اور پھر ایک چھوٹے سے کانچ پر بمشکل چلتا ہوا پہلی منزل کی ایک بالکنی میں اتر گیا۔ کاشف کا بیڈ روم تلاش کرنے میں شاید مجھے کافی دشواری پیش آتی، لیکن ایک چیز نے میری کافی مدد کی۔ مدد کرنے والی یہ چیز موسیقی تھی۔ کاشف سونے سے پہلے موسیقی سننے کا عادی تھا۔ میں نے اس کی ایک پسندیدہ غزل کی آواز دھیمے دھیمے سروں میں ابھرتی اور ڈوبتی سنی۔ یہ آواز تاریک سمندر میں ایک لائٹ ہاؤس کی طرح تھی جس نے مجھے کاشف کی خوابگاہ کا سراغ دیا۔ میں تاریک راہداری میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلتا اس خوابگاہ کی کھڑکی پر پہنچا۔ کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، اندر نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ میں نے کاشف کو نیکر پہنے کمرے میں گھومتے دیکھا۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا اور بڑے خوشگوار موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ہاتھ کی پشت سے شیشے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر کاشف پوری طرح چونکا۔ اس نے سگریٹ بجھایا اور اپنی شاندار مرسیری کے تکیے کو اٹھا کر ایک ریوالور ہاتھ میں لے لیا۔ پھر اس نے کھڑکی کے قریب پہنچ کر انگلش میں پوچھا، کون ہے؟ میں نے دوبارہ مدھم دستک دی۔ کاشف نے بڑے محتاط انداز میں کھڑکی کھولی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر کھڑکی کی طرح کاشف کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ سکتے کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ میں جلدی سے اندر آیا اور کھڑکی دوبارہ بند کر لی۔ جلال تم یہاں؟ اس نے بے حد حیرت سے کہا۔ کیوں مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھے تو پتہ چلا تھا تم یہاں کے بندی خانے میں بند ہو۔ شکر ہے یار تمہیں معلوم تو تھا، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ میں نے چپتے لہجے میں کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن تم یہاں پہنچی کیسے؟ تمہارے جسم پر پہرے دار کی وردی ہے، شاید تم وہاں سے بھاگ کر آئے ہو۔ صرف بھاگنے کی بات بتاؤں یا شروع سے ردات سناؤں؟ شروع سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے وہاں سے جب ہم کھو میں چھپے ہوئے تھے، تم پیشاب کرنے کے لیے نکلے اور واپس نہیں آئے۔ کچھ دیر بعد مجھے شراک کے کرندوں نے آ کر پکڑ لیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے یار، لیکن یہ تم نے بہت برا کیا۔ تمہیں اس طرح بھاگ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ تو تم نے اپنے لیے اور مصیبتیں کھڑی کر لی۔ عجیب سی بیگانگی تھی کاشف کے لہجے میں۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ کیا یہ وہی کاشف تھا جسے میں جانتا تھا، یا یہ تو کوئی اور ہی شخص نظر آ رہا تھا؟ میرے ذہن میں پلنے والے وسوسے ایک بار پھر زہریلے سانپوں کی طرح میرے کاسے سر پر سرنگنے لگے۔ میں نے کہا، تم نے ابھی تک ریوالور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کیا مجھے شوٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں، اس نے گھبرا کر کہا۔ ریوالور اس نے جیب میں ڈالا، الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کاشف میں تم سے کچھ بہت ضروری بات اور اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو۔ کیا یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب رہے گی؟ مناسب ہے بھی اور نہیں بھی، لیکن کیا؟ لیکن یار میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی، تم وہاں سے بھاگے کیوں ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہوگا کہ محترم شراک کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ آج تک تو تم لمبے ہاتھوں سے نہیں ڈرتے تھے، آج خبر نہیں کیوں ڈر رہے ہو؟ میں نے کہا۔ کاشف نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے قیمتی سگریٹ باکس سے نکال کر ایک سگریٹ سلگایا اور چند گہرے کش لے کر بولا، جلال میں سمجھتا ہوں تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں واپس جانا چاہیے۔ اگر میرا مشورہ مانو تو خود کو محترم شراک کے حوالے کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ مشورہ تو مناسب ہی لگتا ہے، میں نے کہا۔ شاید تم میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو، کاشف نے کہا۔ یہی وقت تھا جب اچانک دروازہ دھماکے سے کھلا اور دو پہرے دار تیزی سے اندر آئے۔ یہ پہرے دار مسلح تھے اور ان کے چہرے پر خشونت برس رہی تھی۔ ابھی میں اس اچانک جھٹکے سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ ایک بغلی دروازے سے بھی دو مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ میرے جسم میں برق دوڑ رہی تھی اور دماغ جیسے چنگاریاں بھری ہوئی تھی۔ جو پہرے دار بغلی دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے ان میں سے اگلا پہرے دار طویل قامت تھا۔ میں نے دیکھتے ہی اسے پہچانا، یہ وہی شخص تھا جس سے پہلے بھی 2 دفعہ میرا ٹکراؤ ہو چکا تھا۔ جب ہم کیمپ سے بھاگے تھے تو کچھ مغالیوں نے ہمارا تعاقب کیا تھا، یہ شخص انہی میں شامل تھا۔ یہ کافی خطرناک ثابت ہوا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اب بھی مجھے اسی شخص سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ میں نے ایک لحظہ ضائع کیے بغیر اس شخص کے سینے میں بھرپور ٹانگ رسید کی۔ اسے اتنی جلدی میرے رد عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنے ساتھی پر گرا اور دونوں دیوار سے جا ٹکرائے۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹ کر باقی دونوں افراد کی طرف متوجہ ہوتا،
وہ بلائے ناگہانی کی طرح مجھ سے لپٹ گئے۔ ان سے ایک سنگین غلطی ہوئی، انہوں نے یہ دیکھنے یا جاننے کی کوشش نہ کی کہ میرے پاس آتشی ہتھیار ہے یا نہیں۔ وہ سلنسر لگا ریوالور ابھی تک میرے لباس میں موجود تھا، جس سے میں نے 1.5 گھنٹہ پہلے 3 تھیوہیکل سین برنارڈ کتو کو شوٹ کیا تھا۔ جب دونوں افراد مجھ سے گتھم گتھا ہوئے، میں نے مزاحمت کے دوران میں ہی ریوالور نکالا۔ پہلا فائر میں نے ایک حملہ آور کے سینے کے دل کے مقام پہ کیا۔ ریوالور کے سلنسر سے ٹھک کی محسوس آواز آئی اور حملہ آور جھٹکے سے زمین بوس ہوا۔ دوسری حملہ آور نے میرا ریوالور پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف سے موڑ دیا۔ یہ خود غرضی کی ایک بے ساختہ مثال تھی۔ ریوالور کا رخ اس کی طرف سے تو مڑا، مگر سیدھا اس کے ایک ساتھی کی طرف ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر ٹریگر دبایا، ٹھک کی آواز کے ساتھ دوسری گولی بھی ایک حملہ آور کو ڈھیر کر گئی۔ 38 بور ریوالور کی طاقتور گولی اس کی حلق میں لگی اور کھوپڑی کا پچھلا حصہ پھاڑ کر نکل گئی۔ یہی وقت تھا جب مارشل آرٹ کا ماہر طویل قامت حملہ آور مجھ پر جھپٹا۔ اس نے کراٹے کے انداز میں راؤنڈ کک ماری، ایڑی کی ضرب میرے سر پر لگی، بڑی شدید ضرب تھی، میں چکرا کے رہ گیا۔ اچانک عقب سے کاشف نے اچھل کر مجھے دبوچا، اس کا ایک بازو شکنجے کی طرح میری گردن کو جکڑے ہوئے تھا۔ میرے دل پر جیسے ایک زوردار گھونسا لگا۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کاشف یوں میرے مقابل کھڑا ہو جائے گا۔ یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ کچھ دیر کے لیے میں مزاحمت بھی نہ کر سکا۔ طویل قامت حملہ آور اور اس کے ساتھی نے مجھ پہ خلا بولا اور مجھے کوئی روئی کی طرح دنک کر رکھ دیا۔ اس دوران میں کاشف نے بڑی مضبوطی کے ساتھ مجھے عقب سے جکڑ رکھا تھا۔ اس شدید مارا ماری میں ریوالور بھی میرے ہاتھ سے گر گیا۔ چند زوردار چوٹیں سہنے کے بعد اچانک میرا داؤ چل گیا۔ میں نے نیچے جھکے جھکے سر کی ایک زوردار ضرب طویل حملہ آور کے سینے میں لگائی۔ وہ درد سے بے-تاب ہو کر دوہرا ہوا تو میں کاشف سمیت پیچھے کو ہٹنے لگا۔ کاشف کی بازو نے بدسور مجھے پوری قوت سے جکڑ رکھا تھا۔ اس سخت گرفت نے میرے اندر یہ عاطف شاہ دہکا دیا تھا۔ یہ میرے دوست کی گرفت تھی جو آج بدترین دشمنی پر اترا ہوا تھا۔ میں اتنی رفتار سے پیچھے ہٹا تھا کہ کاشف کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جب اسے پتہ چلا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں پوری قوت کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا۔ کاشف کا ٹکراؤ پہلے ہوا اور یہ اتنا شدید ٹکراؤ تھا کہ یکایک میرے جسم پر سے اس کی گرفت ختم ہو گئی۔ میں نے اسے لہرا کر فرش پر گرتے دیکھا۔ اس کے گرنے کا انداز مجھے سمجھا گیا کہ سر پر آنے والی شدید ضرب نے اسے ہوش سے بیگانہ کر دیا ہے۔ یہ ایک ہی زوردار چوٹ میرے دوست کے لیے نتیجہ ہے ثابت ہو گئی۔ طویل قامت حملہ آور ابھی تک گھٹنوں کے بل زمین پر تھا۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا۔ مجھے خبر تھی کہ اس شخص کو چند سیکنڈ کی مہلت مل گئی تو وہ پھر ایک خطرناک حریف کی صورت میں میرے سامنے ہوگا۔ میں نے ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کے وزنی ہتھے سے اس کی گدی پر بے رحمانہ ضرب لگائی۔ کوئی اور ہوتا تو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہ رہ سکتا، لیکن وہ خاصے سخت جان تھا۔ زمین پر گر کر اینٹنے لگا۔ میں نے دوسری ضرب اس کے سر پر لگائی۔ یہ ضرب اس کے لیے تسلی بخش ثابت ہوئی اور وہ ساکت ہو گیا۔ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، اور نہ ہی مجھے اس حوالے سے کسی بات کی پرواہ تھی۔ یہ ایک جنون کی کیفیت تھی جس نے مجھے ہر مصلحت اور اندیشے سے آزاد کر دیا تھا۔ طویل قامت شخص کو دوسری ضرب لگانے میں مجھے 2 سیکنڈ لگے۔ انہوں نے میرے چوتھے حریف کو بھاگنے کی مہلت فراہم کر دی۔ جس وقت مجھے اس کے فرار کا علم ہوا، وہ دروازے سے گزر کر مہمان خانے کی طویل راہداری میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے خط المکان تیزی سے اپنا گرا ہوا ریوالور اٹھایا اور اس کی پشت کا نشانہ لے لیا۔ میری چلائی ہوئی گولی خبر نہیں اسے کہاں لگی، بس میں نے یہ دیکھا کہ وہ لڑکھڑا کر اوندے منہ گر گیا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ باہر بارش ایک بار پھر زور پکڑ چکی تھی۔ گاہے گاہے بجلی چمکتی اور بادلوں کی گرج سے در و دیوار لرزتے محسوس ہوتے۔ میں نے دیکھا میری اطراف میں میرے دشمن قابل رحم حالت میں پڑے تھے۔ ان میں سے 2 دار فانی سے کوچ کر چکے۔ کاشف بے ہوش پڑا تھا، اس کے نتنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ طویل قامت حملہ آور کے بارے میں یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس کے سر پر لگنے والی دوسری ضرب کافی سنگین تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس چوٹ نے اس کا سر ایک طرف سے پچکا دیا ہے۔ بظاہر وہ سانس لیتا بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے انجام کے بارے میں جان سکتا۔ یہ بڑے نازک لمحے تھے۔ مہمان خانے کے اس حصے میں جو کچھ ہوا تھا وہ بے حد سنگین اور تہلکہ خیز تھا۔ اس کی خبر کسی بھی وقت اس چار دیواری سے باہر نکل سکتی تھی، اور یہ خبر باہر نکل جاتی تو پھر قیامت کا بپا ہونا یقینی تھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کاشف سمیت فوراً سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیسے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ میری نظر پورچ میں کھڑی ایک اسٹیشن ویگن پر پڑی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ ویگن میرے کام آ سکتی ہے۔ ممکن تھا کہ اسٹیشن ویگن کی چابی کاشف کی جیب میں ہو یا ان افراد میں سے کسی ایک کی جیب میں ہو جو ابھی میرا نشانہ بنے تھے۔ میں نے پہلے کاشف کی جیب کی تلاشی لی، پھر دوسرے افراد کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ جلد ہی مجھے کامیابی ملی۔
ایک ہلاک شدہ کی جیب سے ایک چابی برآمد ہوئی۔ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ یہ اسٹیشن ویگن کی چابی ہے۔ تصدیق کے لیے میں بڑی احتیاط کے ساتھ مہمان خانے کے پورچ میں گیا اور چابی گاڑی میں لگا کر دیکھا۔ یہی چابی اسٹیشن ویگن کی تھی۔ میں واپس پہنچا، کاشف کو اچھی طرح دیکھا۔ اس کی سانس ہموار تھی، دھڑکن بھی نارمل تھی۔ سر پر آنے والی گہری چوٹ کی وجہ سے وہ بے ہوش تھا۔ مجھے امید تھی کہ ایک 1.5 گھنٹے میں وہ آنکھیں کھول دے گا۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے کندھے پہ لادا اسٹیشن وین میں لے آیا۔ میں نے اس وین کے پچھلے حصے میں سیٹوں کے درمیان اسے اس طرح لٹایا کہ وہ آسانی سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے مہمان خانے کے بیرونی دروازے لاک کیے اور اسٹیشن ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں ابھی تک چگا نما برساتی پہنے ہوئے تھا۔ برساتی کی ٹوپی میرے چہرے اور سر کے زیادہ تر حصے کو ڈھانپ رہی تھی۔ میں نے ویگن سٹارٹ کی، محل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ میں آسانی سے نکل نہیں سکوں گا، لیکن یہ کام اتنا دشوار ثابت نہ ہوا جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ ویگن کو دیکھ کر ایک پہرے دار نے بیرونی دروازہ کھولا۔ بس اس نے ایک تیرانہ سی نظر ویگن کے اندر ڈالی، شاید وہ ٹھیک سے اندر دیکھ بھی نہ سکا۔ میں ویگن کو تیزی سے باہر نکالتا چلا گیا۔ تاریک سنسان رات میں موسلادھار بارش کے دوران یہ سفر بڑا خطرناک تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ میں جلد سے جلد اس محل سے دور نکل جاؤں۔ میں محل میں شراک کے کم از کم 3 کارندوں اور 3 دیو ہیکل کتوں کی لاشیں چھوڑ آیا تھا۔ یہ سب کچھ کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد یقیناً جزیرے میں وسیع پیمانے پر میری تلاش شروع ہو جاتی۔ اس تلاش کا ہدف اس اسٹیشن ویگن کو ہی بننا تھا۔ بہتر تھا کہ میں جلد از جلد اس ویگن سے چھٹکارا حاصل کروں۔ ابھی میں محل سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر ہی آیا تھا کہ اچانک تاریک جنگل سے ابھرنے والی ایک طویل آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز ایک چنگارے سے مشابہ تھی۔ میں اس آواز کو پہچان سکتا تھا۔ اس سے پہلے جب تماشا گاہ میں شراک کے سجے سجائے ہاتھی پر بیٹھ کر آیا تھا تو یہ چنگار میں نے میرے ساتھ ہزاروں تماشائیوں نے سنی تھی۔ یہ ہاتھی کی آواز تھی۔ چند لمحے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز درختوں میں بڑی تیزی کے ساتھ میرا تعاقب کر رہی ہے۔ میں نے ویگن ڈرائیو کرتے کرتے عقب نما آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ ہاں، یہ احساس موجود تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، اور یہ کیا ہو سکتا تھا؟ یقیناً یہ کوئی جنگلی ہاتھی تھا۔ جلد ہی مجھے اس کا سیاہ ہیولا نظر آیا۔ خدا کی پناہ، وہ ایک تاریک پہاڑ کی طرح اسٹیشن ویگن کے پیچھے لپکا چلا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا فاصلہ دم بدم کم ہو رہا ہے۔ اگر میں اسٹیشن ویگن میں نہ ہوتا تو شاید میں زمین کو پتے کی طرح لرزتا ہوا بھی محسوس کرتا۔ وہ یقیناً ایک بھاری جسم ہاتھی تھا۔ میں نے مست ہاتھیوں کے بارے میں سنا تھا جو بڑی درندگی سے اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہیں اور طویل تعاقب کے بعد بھی اسے جا لیتے ہیں۔ کیا میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا؟ یہ ویگن میرے اور کاشف سمیت اس وحشی جانور تلے روندی جانے والی تھی۔ یہ سوال وزنی ہتھوڑے کی طرح میرے ذہن پر برسنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی خوف کا ایک عجیب احساس ذہن میں ابھرا اور پورے جسم میں پھیلتا چلا گیا۔ مجھے جرت سنگھ کی وہ ساری باتیں یاد آنے لگی جو اس نے مجھے شراک اور اس کی پراسرار صلاحیت کے بارے میں بتائی تھی۔ اور صرف باتیں ہی نہیں، وہ سارے مناظر بھی یاد آئے جو میں اس حوالے سے دیکھ چکا تھا۔ بہت سے جانور اپنے عجیب و غریب رویے سمیت میرے پردہ تصور پر ابھر آئے۔ لاہور کی گلیوں میں گھومنے والے پراسرار کالے کتے سے لے کر ایبٹ آباد کی پولیس چوکی میں گرانے والی خوفناک بلی تک، اور واجد کلینک کی چھوٹی سی چھپکلی سے لے کر اس جزیرے کے آسمان پر اڑنے والے پراسرار شکرے تک، بہت سے جانور پردہ تصور پر ابھرے اور اوجھل ہوئے۔ کیا یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں؟ کیا یہ سب ایک ہی طلسم کے مختلف روپ تھے؟ یہ کیا تھا جو میرے ارد گرد جال کی طرح بنا ہوا تھا؟ میں اسٹیشن ویگن کی رفتار حتی الامکان حد تک بڑھاتا چلا گیا۔ جنگل کے درمیان یہ کچا راستہ کیچڑ سے لت پت تھا۔ پہیے بار بار پھسل رہے تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل کو تیزی سے گھما کر مجھے بار بار خوفناک گڑھوں سے بچنا پڑ رہا تھا۔ ایسے میں رفتار کو کسی حد تک بڑھایا جا سکتا تھا۔ میرے پیچھے آنے والا وحشی جانور کسی آفت کی طرح لپکتا چلا رہا تھا۔ ایک دو بار اسٹیشن ویگن اس بری طرح پھسلی کہ مجھے لگا وہ ابھی درختوں میں جا گھسے گی اور خوفناک حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ جب دیوہیکل جانور چنگارتا ہوا میرے بالکل قریب پہنچا تو میں نے بے اختیار اسٹیشن ویگن کو راستے سے اتار کر جھاڑیوں میں داخل کر دیا۔ یہاں زمین اور بھی ناہموار تھی۔ اسٹیشن ویگن بری طرح اچھل رہی تھی اور اس پر قابو پانا دشوار تھا۔ تاہم تھوڑا آگے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ غیر ارادی طور پر میں ایک بہت مناسب قدم اٹھا چکا ہوں۔ جو گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، درخت گھنے ہو رہے تھے۔ ان گھنے درختوں کی وجہ سے اسٹیشن ویگن کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے آنے والے وحشی جانور کی رفتار بھی کم ہو گئی۔ اس کی چنگاروں سے جھنجھلاہٹ کا تاثر مل رہا تھا۔ ایک جگہ ویگن ناک بنی کے 2 درختوں کے درمیان گھسی اور پھنس گئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی طرف کا دروازہ کھولا، کاشف کو کھینچ کر اپنے کندھے پہ ڈالا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ وحشی ہاتھی اس وقت مجھ سے 40-50 گز کی دوری پر رہا ہوگا
وہ گنے درختوں سے الجھ رہا تھا اور انہیں توڑتا مروڑتا ہوا اپنا راستہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں موقع غنیمت جان کر مزید گنے درختوں میں گھستا چلا گیا۔ جو میں آگے بڑھ رہا تھا میرے اندر تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ کاشف کا بے ہوش جسم میرے کندھے پر تھا، زمین گیلی اور کیچڑ آلود تھی۔ ایک دو بار میں پھسلا لیکن رکنے یا سوچنے کا موقع نہیں تھا۔ ہاتھی کی چنگانیں رات کے سناٹے میں کسی مشتعل بدرو کی طرح چاروں طرف چکرا رہی تھی۔ یقیناً وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا مگر اب اس کی رفتار میری رفتار سے کم تھی۔ دھیرے دھیرے میں اس مشتعل جنگلی ہاتھی سے دور ہوتا چلا گیا۔ میری سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی اور ٹانگیں شل ہو رہی تھی، لیکن رکنا میرے لیے بہت خطرناک تھا۔ میں جیسے تیسے بھاگتا رہا، بالکل بے دم ہو جاتا تو چلنے لگتا۔ اسی طرح میں نے بارش سے بھیگے ہوئے جنگل میں 1.5 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ ہاتھی کی آوازیں اب بہت دور سے آ رہی تھی۔ بارش کے شور کی وجہ سے کسی وقت تو یہ آوازیں بالکل معدوم ہو جاتی۔ مجھے پناہ کی تلاش تھی۔ میں 5-10 منٹ یوں ہی درختوں میں بھٹکتا رہا۔ کبھی کبھی بجلی چمکتی تو قرب و جوار روشن ہو جاتے۔ اچانک مجھے ایک بلند درخت پر مچان کی شکل کوئی شے نظر آئی۔ اس کے ساتھ بانس کی بنی ہوئی سیڑھی بھی لٹک رہی تھی۔ قریب جا کر دھیان سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ کسی شکاری کی ہستہ حال مچان ہے۔ غالباً یہ پرانی ہو چکی تھی اور بہت کم استعمال میں آتی تھی۔ میں نے کاشف کو نیچے گھاس پہ لٹایا، بھانس کی جمتی ہوئی سیڑھی کا اندازہ کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ اس تاریک جنگل میں اس وقت یہ مچان ہم دونوں کے لیے مناسب پناہ کا ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ اندازہ تو میں اب تک لگا ہی چکا تھا کہ اس جنگل میں چھوٹے بڑے جنگلی جانور موجود ہیں۔ ایسی جگہ پر رات کے وقت درخت کی بلندی ایک اچھی اور محفوظ جگہ ہوا کرتی ہے۔